अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुजैन जहान खान और मैं मौजूद हूं इस वक्त सिचुएशन सेंटर में। जैसा कि हम सब जानते हैं सीज फायर हुआ है और किस तरह से हुआ है हम वो भी अच्छे से जानते हैं। कल रात तक हमसे बात नहीं कर रहे थे, किसी भी सीज फायर पे नहीं आ रहे थे, एक झूठा प्रोपोगेंडा किए जा रहे थे। आज वही इंडिया 12 घंटे के अंदर सीज फायर पे भी आ गया है, क्योंकि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जब इनको रिटेलिएट किया, जब रिस्पॉन्ड किया, तो भारत अपने घुटने टेकने पर आ गया और सीज फायर कर दिया। अब अमेरिका को सालसी भी बना लिया और इस वक्त ये हमसे मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार है, सीज फायर के लिए भी तैयार है। हमने जितना इनका नुकसान करना था हमने किया, भरपूर जवाब दिया। हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। हमने इनका S-400 तबाह कर दिया, हमने राफेल तबाह कर दिया, जो 25 सालों में आज तक नहीं हुआ था, वो पाकिस्तान ने कर दिया। बड़ा इनको मान था कि जी हम पाकिस्तान से आगे हैं, हमारी तो इतनी दिफाई चीज़ें हैं हमारे पास और हमारे पास ये हथियार हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने 12 घंटे के अंदर इनको इनकी औकात दिखा दी और आज सीज फायर हो गया। हम लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं। हम जंग ख़त्म होने पे जश्न नहीं मना रहे, हम अमन पे जश्न मना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अमन चाहता था और अमन की बात करता था। और ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त वाकई एक जश्न का मौका है कि हम अमन चाहते थे, हमारा मौक़िफ़ दुनिया के सामने आया और दुनिया ने माना। अभी जिस तरह मैं थोड़ा गलत कर गई नाम उनका, उन्होंने भी ये रिपोर्ट कर दिया कि पूरी दुनिया में इस वक्त भारत ने पाकिस्तान एयरबेस पर जब हमला किया, इसके बाद भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी पाकिस्तान ने। ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। पाकिस्तान के मिसाइल हमने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो इंटरनेशनली हमारा जो एक हमारी पॉजिटिविटी थी वो सामने आई। जो हमारा एक सिस्टम था, जो बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा दिफाई सिस्टम, उसको सराहा गया इंटरनेशनली। और जो इंडिया अपना एक झूठा मंजन बेच रहा था वो भी दुनिया के सामने आ गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहिब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, पहले तो पाक फौज जिंदाबाद, हमारे दिफाई सिस्टम जिंदाबाद, और आपको बहुत मुबारक हो कि हम एक पीस चाहते थे, हम एक पीसफुल मुल्क हैं और हमने पीसफुल तरीके से हर चीज को हल करने की कोशिश की। लेकिन शायद हमारा दुश्मन इतना कमजोर था कि उसको हमें अपना एक रिएक्शन, एक ट्रेलर देना पड़ा। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं और जिस तरह से हमारी पाक फौज ने इसको रिटेलिएट किया, इस पे आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी मुबारक हो, अमन की मुबारक हो कि इस खित्ते के अंदर और खास करके इंडिया पाकिस्तान और फिर अल्टीमेटली दुनिया के अमन को जो एक नई एक उम्मीद मिली है, उस पर सबको मुबारकबाद हो। अच्छा, ये जो 22 अप्रैल से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, झूठ पर मबनी था, और वहां से लेके आज 10 मई हो गया, इसके दरमियान पाकिस्तान ने जितना रेस्ट्रेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर सकता था उसने किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल शाम तक जो मोदी की हटदर्मी थी और उसके साथ साथ जो उसकी एक एरोगेंस थी, एक ईगो था, वो तमाम की तमाम मट्टी में मिली जब सुबह फजर की नमाज के वक्त चीफ आर्मी स्टाफ की हदायत के ऊपर हमने जो है वो अल-फतेह मिसाइल्स को लॉन्च किया। और मल्टीपल उसमें एयरफोर्स भी थी और सही मानों में एक नेट सेंट्रिक वॉरफेयर थी कि जिसमें नेवी ने नीचे हमारे अरेबियन सी को प्रोटेक्ट किया हुआ था अगेंस्ट एनी एग्रेशन। इसी तरह एयरफोर्स जो है उन्होंने दोबारा से अपने आप को प्रूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी ऊपर श्रीनगर से लेकर नीचे सूरतगढ़ तक और नीचे गुजरात के अंदर जो उनका बेस है हलवाड़ा, पठानकोट, ये हमेशा ये मारे जाते हैं। 65-71 में इनको बड़ी मार पड़ी थी। हमने 8 से 9 एयरफील्ड्स को तबाह किया। मजीद मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो तमाम टारगेट्स हमने आज सुबह मारे हैं, ये वो तमाम ऐसी लोकेशंस थी और स्पेशली ब्राह्मोस का जहाँ पे स्टोरेज साइट थी उसको तबाह किया, क्योंकि ये बेसिकली मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से तमाम वो साइट थी जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रही थी। वो कैसे कि जो हमारे पास अहमदपुर शर्किया में ऊपर मुरीदके के अंदर और फिर आगे शेखुपुरा में जो मसाजिद और मदरसों पे हमला हुआ था कि जिसमें औरतें और बच्चे जो हैं वो शहीद हुए थे, उनके पास एयर टू ग्राउंड यही ब्राह्मोस मिसाइल थे जो इनके जहाज़ों ने वहाँ पे फायर किया था। तो लिहाजा उन तमाम जो टेररिज्म की जो सपोर्टिव अंडर स्टेट स्पॉन्सरशिप जो थी उनको हमने जो ख़त्म किया। इसके साथ साथ एमआई का हेडक्वार्टर था उसको उड़ाया, क्योंकि वो सारी टेक्निकल और फंडिंग वगैरह करता है BLA, BRA की और TTP के एलिमेंट्स की। तो लिहाजा एक भरपूर रिस्पॉन्स जनरेट किया और विद इन 5 आवर्स जो मोदी का एक सेल्फ क्रिएटेड उसके जो एक परसेप्शन थी कि पाकिस्तान शायद कुछ भी नहीं कर सकता और शायद दुनिया भी यही समझ रही थी कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, और कल एक किस्म का हाथ उठा दिया अमेरिकन ने भी कि जो है ये आप लोगों का आपस का मामला खुद ही इसको करें। 5 घंटे के अंदर जब हमने अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई तो फिर ये लोग भागे
درست. اور جا کے انڈینس خاص کر کے انہوں نے ٹرمپ کو بیچ میں ڈالا اور پھر نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں. تو لہٰذا پاکستان نے جو پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ اس میں سیز فائر کے اندر گیا ہے, اور سیز فائر کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ بقول ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جو ہیں ساگدار صاحب, ان کے مطابق اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بعد میں جو ہے وہ جو فائنلائز کی جائیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کر رہے ہیں تو اس میں 4-5 چیزیں ہیں جو کہ ہم شور کے ڈپلومیٹک کور اور ہماری اسٹریٹجک کمیونٹی جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھی گی, جو کہ ہمارا جائز مطالبات بھی ہیں. سب سے پہلے جو چیز ہوگی, جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈینس کو بھی پتا ہے, ان کی اسٹریٹجک کمیونٹی کو پتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کے اوپر فیوچر میں کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی, کوئی اس کو ہیلڈ ان ابینس نہیں کیا جائے گا, کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت ہماری معیشت ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے اور ہم کبھی بھی اسٹارو نہیں ہو سکتے ہیں. 1 سیکنڈلی جتنے اوفینسو ان کے ایلیمنٹس ان کو پیچھے جانا پڑے گا. 3rd یہ کہ آئندہ فیوچر کے اندر اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسے کوئی ٹیررزم ایکشن ہوتا ہے, جو پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہوئے ہیں, انڈیا کے اندر بھی ہوتا ہے, تو جب تک کوئی جوائنٹ انکوائری جس کی انڈیپینڈنس ہو, جس کی شفافیت ہو, اس کے ساتھ کوئی جوائنٹ ورکنگ گروپ ہو تاکہ ایک دوسرے کے اوپر نظر بھی ہو, اور ہم اس مینس آف ٹیررزم کہ جس سے پاکستان تو بہت ہی زیادہ افیکٹڈ ہوا ہے اور پاکستانیوں کا لہو بالکل بھی سستا نہیں ہے, تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی کام ہونا چاہیے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جس نے اس خطے کو ایٹمی جنگ کے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا, وہ ایک نیو نارمل انڈیا نے کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو ہمارا نیوکلیر تھریش ہولڈ ہے اس کے نیچے رہتے ہوئے یا اس کے اوور ہینگ کے اندر آپ انٹرنیشنل بارڈر کے اکراس میزلز فائر کریں اپنے علاقے میں رہتے ہوئے, یا پھر ڈرونز کا سوام بھیجیں, جیسے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے وہ جاری تھا. تو لہٰذا یہ نیو نارمل جو ہے اس کو ہونا روکنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس میں جو امریکہ کی یہ فار دیٹ میٹر ترکی بھی ہو سکتا ہے, سعودیہ بھی ہو سکتا ہے, یہ گارنٹرز ہونے ضروری ہیں. جب تک یہ ملٹی لیٹرل لیول کے اوپر نہیں ہوگا جس میں ایک باہر سے گارنٹر ہو, تب تک یہ امن جو ہے اس طرح سے شاید دوبارہ بھی اس کو خطرات جو ہے وہ لاحق ہو سکتے ہیں. ابھی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں کشمیر کے اندر کچھ فائرنگ شیرنگ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بینگ آپٹیمسٹ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ کشمیر میں سال کے 12 مہینے اکراس دی لائن آف کنٹرول یا سیز فائر لائن یہ فائرنگ چلتی ہے. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی خوشائن چیز ہے, اور اس میں جو بڑی بری طریقے سے انڈیا جو ایکسپوز ہوا ہے ملیٹریلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی, اب جو ان کے اندرونی خلفشار کے حساب سے جیسے اقلیتوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی, مختلف کنٹریز نے پاکستان کے پرسپیکٹو کو سپورٹ کیا, اور اسی طرح پاکستان کو وائس ورسا اگر دیکھیں تو ہمارے ملٹری کی جو کیپیبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے, جو چائنیز اکوپمنٹ کو استعمال کرنے کے حساب سے, وہی میں کہتا ہوں نا کہ وہ مقولہ ہے کہ اٹس ناٹ دی گن وچ فائٹ, بیسیکلی اٹس دی مین بیہائنڈ دا گن, اور فار دیٹ میٹر اٹس ناٹ دا جیٹ وچ از فائٹنگ, بٹ دی جو پائلٹ ہے اس کاکپٹ کے اندر بیٹھا ہوا شیر دل جوان کہ جس میں جذبہ شہادت ہے, جذبہ حب الوطنی ہے. سر ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ جو سیز فائر کا جو اب معاملہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا دشمن بڑا کمزرف دشمن ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں لگتا, اس کا دین ایمان نہیں ہے. ان کے ایک صحافی ہیں, صحافی تو کہنا نہیں چاہیے, ارنب صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ جی ٹرمپ کون ہوتا ہے یہ کرنے والا, تو ٹرمپ کون ہوتا ہے یہ کرنے والا. بھائی ٹرمپ کے آگے تو آپ نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کون ہوتے ہیں. تو ان کا جو یہ سیز فائر ہے کیا ہم اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں, یا ابھی بھی کوئی ہمیں ان پہ سوچنا چاہیے کیونکہ دشمن کمزرف ہے ہمارا؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں, کمزرفی انڈیا کی ہم پچھلے 75 سالوں سے دیکھ رہے ہیں, اس نے ہماری ایگزسٹنس کو ابھی تک اس طرح سے قبول بھی نہیں کیا, اور جب دل کرتا ہے وہ ریجنل پولیس مین بن کے پاکستان کے اوپر اپنے احکامات بھی جاری کرنے کی کوشش کرتا ہے. صرف پاکستان ہی ہے یا فار دیٹ میٹر چائنا, لیکن وہ اس جنوبی ایشیا خطے میں نہیں آتا جو انڈیا کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے. تو لہٰذا اس وقت میں آپٹیمسٹ ہو کے شاید یہ ضرور کہوں کہ انڈیا کے جو صحافی ہیں یہ فار دیٹ میٹر اگین ان کے شوٹ ڈال رہے ہیں, ان کے جو گودی میڈیا ہے وہ بیسیکلی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے بھی یہ ہماری ریکویسٹ پہ نہیں ہوا, یہ تو پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے, تو چلیں ان کو یہ نمبر بھی اسکور کرنے دیں, بیکاز اس وقت امریکنس کی جو ہے وہ ایشورٹی ہے اور انہوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے. وی آر واچنگ, اور ہم جو اسپیشلی جو ان کی یہ جو ٹائم بائی کرنے کے حساب سے بھی سیز فائر ہو سکتا ہے کہ اپنے ڈیفینسز کو ریکوپ کریں, ری پلینش کریں, دوبارہ سے آئیں. جو ہمارا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم تھا کہ ہم نے جن کے ریڈارز ان کے مکمل طور پہ جیم کر دیے تھے, ہو سکتا ہے اس کو وہ کچھ ٹائم گین کر کے وہ ہمارے کاؤنٹر میس کو کرنا چاہتے ہوں. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہماری جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے یا جو ہمارے لیڈرشپ ہے ملٹری اسپیشلی. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.
سر آپ سے تو میں بہت سے سوالات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کا کہیں نہ کہیں سے تعلق بھی ہے، آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے بھی ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان نے کتنے اچھے طریقے سے ان کا رافیل طیارے گرائے جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ایکسیپٹ کیا، اور یہ وہ رافیل تھا کہ جو 2001 سے بنا تھا اور 2025 تک اس کو کوئی نہیں گرا سکا. 2019 میں مودی صاحب فرماتے ہیں کہ جی اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو کیا ہی بات تھی، ہم نے تو ان کا لے کے غرور مٹی میں ملا دیا، چکنا چور کر دیا. اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ جی کہ آپ نے J-10Cs کے بارے میں بات کی، اور یہ انٹیگریٹڈ چین ڈیفنس سسٹم انکلوڈنگ ایویکس اور آپ کے J-10Cs کے ریڈار اور بیونڈ ویژول رینج کی میسائلز، یہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں 23 مارچ 2019 فلائی پاسٹ پاکستان ڈے پریڈ تھی، اور ایئر چیف مارشل اس وقت مجاہد انور خان صاحب نے لیڈ کیا تھا. فلائی پاسٹ لینڈ کیا، ایک زورانہ تھا پی ایم ہاؤس میں اس وقت وزیر تھا، فیڈرل وزیر. تو ان کو میرا ایویشن کے ساتھ تعلق کا پتہ ہے، خود بھی میں پائلٹ ہوں. تو ہم نے بات چیت شروع کی تو میں نے ان کو مبارکباد دی کہ J-10Cs کا چائنیز پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس نے ڈیمونسٹریشن دی تھی. تو انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کنونس کرتا ہوں کہ ہم نے یہ طیارے خریدنے ہیں پاکستان کے لیے. 23 مارچ 2019 سے لے کے 11 مارچ 2022 3 سال کے اندر باوجود اس کے کہ دنیا میں کووڈ تھا اور سٹرکٹ آپ کے اوپر شٹ ڈاؤنز تھی، اور اس کے باوجود جہاز کا خریدنے کا ارادہ، اس کا ڈیسیجنز، پیسے ریلیز کرنے، پائلٹ ٹریننگ کرنی اور جہاز کا آپریشنلائز کرانا، یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہوا تھا. اور اس کے آج ثمرات آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ٹیریٹری کے کراس کیے بغیر ہی پاکستان کی فضائی حدود کے بیچ میں سے ہمارے بہادر پائلٹس نے جو میسائلز داغے، اور ان کے پاس صرف 6 یا 7 سیکنڈز تھے انڈین پائلٹس کے پاس، اور ان کے رافیل طیارہ جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے گرائے، مکس بھی گرائے، سکھوئی بھی گرائے. تو یہ وہ ہال مارکس ہوتے ہیں، اور اس پہ کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب کو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، پہلے دن سے آپ کا جو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا آپ کا پہلگام کا 22 اپریل 2025 کو، تو ہندوستان نے ملبہ پاکستان پہ ڈالنا شروع کر دیا. میری سپیچز، میری سٹیٹمنٹس قومی اسمبلی میں تقاریر دیکھیں. ڈے ون سے میں شہباز شریف کو اور اس انسٹال رجیم کو کہہ رہا تھا کہ منہ توڑ جواب ہمیں دینا پڑے گا. مودی سرکار یہ RSS اور فاشسٹ لوگ ہیں، یہ آپ کی نرم ملائم زبان نہیں سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جب ان کے یہ کوئی پتھر ماریں تو ان کے سر پہ رکھ کے مارنا پڑتا ہے، ان کا گلا اڑانا پڑتا ہے، تب ایک فاشسٹ آدمی سمجھتا ہے. ہماری ایئر فورس، ہماری افواج، نیوی ساری بڑی بہادری سے لڑی ہیں اور لڑتی رہیں گی اور لڑیں گی ہمیشہ انشاءاللہ. سر ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بڑا کمزرف ہے، کیا وہ سیز فائر کو مانے گا؟ ابھی تو وہ گھٹنے ٹیک گیا ہے لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں لگتا. یہ پہلے بھی ہمارے سے اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں، ان سے مکر جاتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ کیا امن قائم رہ پائے گا، یا مودی جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے ایسی گھٹیا حرکتیں کرتا رہے گا؟ نہیں، گھٹیا حرکتیں کرتا کیا رہے گا جی، گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں وہ لوگ. ڈرونز ان کے مختلف جگہوں سے مجھے انسبسٹینشیٹڈ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں، میں کوئی ملٹری آپریشنز روم میں تو بیٹھا نہیں ہوا ہوں، تو لہٰذا پر جو گراؤنڈ سے پکچر آ رہی ہے ایک لوگوں کی، وہاں پہ یہی آ رہا ہے کہ وہاں پہ ملٹیپل جگہ پہ ڈرونز آ رہے ہیں، اور ان کو جو اینٹی ایئر کرافٹ فائر ہے ان کے ساتھ ان کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے یا ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لائن آف کنٹرول پہ اس وقت بھی جو کئی جگہوں سے فائرنگ کی اطلاعیں آ رہی ہیں. لہٰذا میرا بحیثیت ایک ایجوکیٹڈ سٹیزن آپ سمجھ لیں جس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیز فائر کی وائلیشن کریں گے، اور ہمیں امیجیٹ، ہمیں یہ پھر کمزور مطلب اس کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں امیجیٹ رپلائی کرنا چاہیے. پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں ہندوستان کو ہمیں ڈیپ سٹرائک کرنا چاہیے، ہمیں ان کے بالکل ایسٹرن کوسٹ تک ہٹ کرنا چاہیے اور سدرن ٹپ تک ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہے، ٹارگٹ ریچ انوائرمنٹ ہے، اور ہم لوگ کنونشنل بیلسٹک میسائلز کے ساتھ مارے انہیں، اور ان کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ ایسکلیٹ کرے کوئی چیز. پہلی بار ہم لوگ اس پار کریں، اور دانت ان کے کھٹے نہیں کرنے، ان کا جبڑا توڑ کے رکھنا ہے،
تب ان کو سمجھ آئے گی. بالکل سر، یہ جس طرح سے ہم نے امن کا ایک مظاہرہ کیا اور ہم نے بار بار تحقیقات کی بات کی، ہم نے ان کو کہا کہ آپ تحقیقات کروا لیں، پاکستان کی عزت اس وقت پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پہلگام واقعہ ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ مودی سرکار کا جو جھوٹ ہے وہ سب کے سامنے آئے؟ نہیں، تحقیقات دیکھیں جی، میرا بنیادی طور پہ ڈفرنس آف اوپینین ہی یہاں پہ آتا ہے. تحقیقات وہ بندہ کرتا ہے جس کے اوپر شک ہو، جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ثبوت ہے. آپ کے اوپر مطلب کوئی گھر پہ آ کے آپ کے اوپر مطلب یہ انسٹال رجیم تو ہمارے گھروں میں بغیر وارنٹس کی آتی ہے پی ٹی آئی والوں کے، پر ایک مذہبانہ معاشرے میں جب کوئی پولیس یا کوئی فورس آتی ہے وہ پہلے کہتے ہیں جی آپ کے اوپر شک ہے، یہ وارنٹ ہے. ہمارے اوپر شک ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی چیز ہے، کوئی نام ہے، کیا ہے؟ یہ مودی کا پروپیگنڈا ہے صرف کوئی. یہ ٹوٹل پاکستان کا دیکھیں، پہلگام کا دیکھیں، فیکٹس دیکھیں. پہلگام میں 20 ہندوستانی شہری جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. ہندوستان کی سیکورٹی فورسز جا کے وہاں پہ جو ان کے سسپیکٹس ہیں، ان کے جن پہ ان کو شک ہے، ان کے گھر اڑا رہے ہیں. تو یا دہشت گرد ہوتے خدا نہ خواستہ، یہ یہاں پہ مطلب پاکستانی سٹیزن جا کے وہاں پہ کوئی گھر خرید سکتا ہے، کہیں پہ جا کے وہ رہ سکتا ہے؟ مطلب ہو ہی نہیں سکتا نا، جو ناممکن چیز ہے. تو وہ گھر کس کے، وہ فرد جو ہوتا ہے نا جس پہ ٹائٹل ہوتا ہے آپ کے مکان کا، اس کو دیکھ کے اس کے خاندان کا، اس کا مطلب ہے وہیں پہ رہ رہے تھے نا سارے، درست. ان کے اپنے لوگ ہیں. وہ آپ ان سے جا کے بھیڑیں، ان سے بات چیت کریں یا ان سے جو مرضی ہے کرنا ہے. ہمارا ان لوگوں تم لوگوں سے کیا لینا دینا بھائی؟ درست. عجیب ہی انہوں نے وہ چکر کیا ہوا ہے. لہٰذا انویسٹیگیشن یہ وہ بالکل نہیں، جائیں دفاع اپنے کام کریں. درست سر. سر اس سارے سچویشن میں میڈیا کے کردار پہ آپ کیا بات کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے ان کو بے نقاب کیا، ان کا جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا وہ دنیا کو دکھایا، یہ جھوٹ بول رہے تھے اور ہم فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہر چیز بتا رہے تھے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، میڈیا کے رول میں دو چیزیں ہیں. پاکستان اور انڈیا کے میڈیا کے حوالے سے، انڈیا میڈیا تو بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا، ان کو تو کوئی پاگل پناہ ہی کیا ہوا تھا جو پروپیگنڈا کر رہے تھے. پاکستان میڈیا جو ہے وہ فیکچول پوزیشن دے رہا تھا. S-400 جو پاکستان نے تباہ کیا، اس پہ آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ S-400 ایک دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ریڈار سسٹم ہے، اس کو آپ نے چین لنک کیا ہوتا ہے. ٹیکنالوجیز تیزی سے بڑھ رہی ہیں. چائنیز ٹیکنالوجیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، باقی چیزوں میں وہ مہارت حاصل کر رہے ہیں. ریئر ارتھ میٹلز ہو گئے، آپ کے نیٹ ورک سسٹمز ہو گئے ہیں، وہ بہت آگے چلا گیا ہے. لہٰذا S-400 ابھی پچھلے دور کا ایک سسٹم ہے، اچھا روباسٹ سسٹم ہے. پر نئے سسٹم پہ جہاں پہ آپ کا J-10 طیارہ، آپ کا JF-17 اور آپ کا ایویک سسٹم اور آپ کا گراؤنڈ ریڈار جو ہے، جتنے طیارے ہیں JF-17 اور J-10، وہ ایک پائلٹ جو سچویشن دیکھ رہا ہے وہی انفارمیشن ساروں کے پاس آ رہی ہے. یہ نہیں کہ ایک پائلٹ آئسولیشن میں اپنے ہیڈز اپ ڈسپلے پہ انفارمیشن دیکھ رہا ہے. وہ انفارمیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر چیز کو سنتھسائز کر کے، کیونکہ بہت زیادہ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے ایک ایکٹیو بیٹل فیلڈ میں اور خاص کر ہوا میں، وہ ساری چیزیں سنتھسائز کر کے وہ اس کو پائلٹ کو انفارمیشن دیتے ہیں اور اس پہ پھر آپ ایکٹ کرتے ہیں. S-400 میں وہ چیز اویلیبل نہیں ہے، اور پاکستان نے جو اس سسٹم کو اڑایا، JF-17 نے جس طرح آپ کے ریڈیشن میسائلز کے ساتھ اس کو اڑایا، بہترین آپریشن. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے فورن سیکرٹری اعزاز چودھری صاحب نے. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، یہ جو پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ، کس طرح سے پاکستان نے 9 گھنٹے کہیں 12 گھنٹے کہیں انڈیا کو اس کی اوقات دکھائی. انڈیا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا، اور ابھی بھی شاید وہ انڈیا کی جو خام خیالی ہے، خوش فہمی ہے، دور نہ ہوئی ہو، لیکن ہم نے تو جو ان کو ایک ٹریلر دینا تھا دے دیا. عسکری، سفارتی اور سیاسی ماز پر پاکستان کی کامیابی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ قوم آج ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور یہ کام کاش کہ ہم نے پلوامہ کے بعد بھی کیا ہوتا. اس وقت ہم نے ان کے جہاز تو پسپا کیے تھے، لیکن اٹیک کوئی نہیں کیا تھا، بلکہ پائلٹ واپس کر دیا. جب واپس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ کرتے تو قتل کی رات ہوتی، یہ مودی صاحب نے کہا. تو ان کو یہ وتیرہ لگ گیا کہ بھائی اب ہم 2025 میں اسی طریقے سے پھر کریں گے، پھر پاکستان ڈر جائے گا اور چپ کر کے پی جائے گا. اس دفعہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، اور اس طریقے سے کیا ہے جو ایک اسلامی شعار بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے سیولینز کو رات کے اندھیرے میں نہیں مارا،
ہم نے ان کی طرح 31 جانیں نہیں لی, درست. ہم نے صرف وہاں پہ حملے کیے جہاں سے حملے آئے تھے ہماری طرف. گویا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طریقے سے جواب دیا ہے ہندوستان اس کی توقع نہیں کر رہا تھا, درست. اور وہ بوکھلا گئے. ان کے جو جرنلسٹ ہیں, ان کے جو ٹی وی اینکرز ہیں, وہ ٹی وی اینکر تو شاید ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے, بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں. وہ جو جنگ کر رہے تھے وہ ایک دم سے حیران ہو گئے کہ یہ سیز فائر کہاں سے آ گیا. درست سر ان کے ابھی بھی ایک محترم, میں تو ابھی بھی عزت سے بات کر رہی ہوں, ارنب صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جی ٹرمپ کون ہوتا ہے سیز فائر کرانے والا؟ بھائی ٹرمپ نے آپ کو فیس سیونگ دی ہے, ٹرمپ نے آپ کو پاکستان سے بچایا ہے, اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے فیس سیونگ یہ کرنے والا, سیز فائر کرنے والا؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں ٹرمپ نے ان کو 2-3 دن 4 دن دیے تھے کہ جو کرنا ہے کر لو. بالکل نہیں کر رہے تھے اس وقت انٹرفیئر وہ, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گھوڑا ہمارا بیٹھ ہی گیا, ہم تو اس کو چین کے خلاف تیار کر رہے تھے اس گھوڑے کو, اور یہ تو بدک گیا, تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپروچ کیا امریکہ کو, جو سی این این میں خبر ہے اس کے مطابق انہوں نے اپروچ کیا, تو انہوں نے پھر یہ سیز فائر کروا دیا. پاکستان تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ہم امن کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہندوستان ہمیں براؤ بیٹ کرے. درست سر, یہ ہمارے لیے کتنی ایک اس وقت خوشخبری ہے, اور ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی یہ بات مان رہا ہے کہ میزائل حملوں سے بھارت مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گیا. یہ بھارت جو جھوٹا منجن بیچ رہا تھا ٹی وی کے اوپر اور جو ایک خام خیالی میں تھے, آج اب انٹرنیشنلی یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب یہ اپنی فیس سیونگ کس طرح سے کریں گے, اور کیا یہ جو مودی صاحب ہیں یہ جو الیکشن کا ایک جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں, کیا ان کا منجن بکے گا؟ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اب نہیں بکے گا. اب یہ خفت میں سیز فائر پہ انہوں نے فائر کھول دیا, ڈرونز بھیجے ابھی بہاولپور میں, پشاور میں, ابھی خبریں آ رہی ہیں, آپ دیکھ لیجئے اپنے اس کو نیوز روم کو. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے اس سیز فائر سے دوبارہ کھیل رہے ہیں. جے شنکر صاحب جو ان کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے جو ٹویٹ کیا سر ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے, اس پہ تھوڑا سا ہم ویٹ کریں گے. اچھا آپ چلے ویٹ کریں, آپ ابھی نہ کریں کیونکہ آپ نہیں بڑا اچھا کرتے ہیں, تصدیق کے بعد کرنا چاہیے, بالکل تصدیق کے بعد کرنی چاہیے. ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی, اور جیسے تصدیق ہوگی ہم کریں گے, کیونکہ ہمارا دشمن بڑا کمزرف ہے, دشمن ہمارا بہت ہی کوئی چھوٹی نسل کا ہے کہ اس پہ ابھی ہم اعتبار نہیں کر سکتے. لیکن سر پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی بات کی, پاکستان نے تو ہمیشہ کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کرا لیں, بڑے پیار سے کہا. اس وقت امن کی وجہ سے پاکستان نے جو دنیا میں نام بنایا ہے, اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کل تک ٹیررسٹ کہا جاتا تھا, آج سب مان رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امن کی بات کرتا ہے؟ جی دیکھیں, اس دشمن کی موجودگی میں چوکنا رہنا پڑے گا, ہوشیار رہنا پڑے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, جب آپ کو خبر مل جائے گی, تصدیق ہو جائے گی. میرے اصل میں گھر میں جو لڑکا ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ بہاولپور کا ہے, تو ان کو وہاں سے فون آ رہے ہیں کہ دھماکے ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. وہ جب کنفرم ہوگا آپ کیجئے, لیکن ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اگرچہ ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے, لیکن ہوشیار اس لیے رہنا چاہیے کہ یہ رنگ بدلتے ہیں, یہ انداز بدلتے ہیں, یہ آرگومنٹ, یہ جھوٹ بول جاتے ہیں بہت زیادہ. تو اس وجہ سے ہم ہوشیار رہیں. اور ابھی یہ ہندوستانی تو اس سے بھی منکاری ہو رہے ہیں کہ ہم نے کہیں بات چیت کرنی ہے تیسرے, ورنہ لکھا تھا نا کہ نیوٹرل جگہ پہ بات چیت ہوگی. اب یہ اس سے بھی انکاری ہو رہے ہیں. یہ بھی مجھے خبریں آ رہی ہیں, آپ تصدیق کیجئے پھر بات کیجئے گا. لیکن خبریں ہمیں اس قسم کی پہنچ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ بات چیت ہوتی ہے, اس کا ایجنڈا اچھے طرح سے بنائیے, اور اس میں ٹیررزم سر فہرست رکھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کشمیر رکھیں, کچھ کہتے ہیں پانی رکھیں. میں کہتا ہوں ٹیررزم اس لیے رکھیں کیونکہ یہ ٹیررزم کی بنیاد پر جو بات کرتے تھے, ان کو ان کا چہرہ دکھانا چاہیے. پاکستان کے اندر جتنا انہوں نے ٹیررزم کیا ہوا ہے اس کے ثبوت جمع کر کے وہ بھی ساتھ میز پر لے کے جائیں. اور چھتی سنگھ پورہ سے لے کر آج تک 25 سال میں جو واقعات ہوئے ہیں ہندوستان میں, ان سب میں نہیں تو اکثر میں ہندوستان کا اپنا کوئی لوکل ایلیمنٹ انوالو. درست. تو یہ سب چیز کنفرنٹ. یہ اتنی مار کھانے کے بعد پاکستان سے کہ ہم نے رافیل گرا دیے, جو کہ 25 سالوں میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ رافیل کو گرا دیا جائے, اور اس پہ فرانس نے بھی ایک, ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی تم لوگوں نے کس طرح کے نکمے لوگ اپنے پاس رکھے تھے جو رافیل کو بھی آپریٹ نہیں کر سکے. تو اس اتنی مار کھانے کے بعد ان کے ڈرونز ہم نے گرائے, S-400 ہم نے تباہ کیا. مجھے اس طرح, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا دشمن میں ابھی بھی اتنے گٹس ہیں, جھوٹے دشمن میں, کہ وہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ کوئی پنگا لے؟ RSS بریگیڈ ہے, وہ سوالو نہیں کر پا رہا. ان کو جس طرح کی ہزیمت ہوئی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ تو ان کی پوری پالیٹکس اس سے خطرے میں پڑ گئی. وہ تو پاکستان دشمنی پر ہی تو وہ جیتتے تھے اپنے الیکشنز میں. یاد نہیں آپ کو پلوامہ کے بعد
جب الیکشن ہوا تو لینڈ سلائڈ وکٹری لے لی بھائی صاحب نے. تو اس وجہ سے یہ ان کا تھا. اب ان کو بڑی سخت فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, درست. کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اتنا زبردست جواب دے گا. تو اب وہ پریشان ہیں, اور اس خفت مٹانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ ابھی ہمیں اپنے گارڈز لوئر نہیں کرنے ہیں, ابھی ہمیں اس نے پوری تیاری رکھنی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے تیاری رکھی ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو آگے اگر کوئی بات چیت ہونی ہے تو اس کی بھی ایجنڈا تیار کریں. انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت ہمارے فیور میں آ سکتی ہے, کیونکہ ہندوستان نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دی اس وقت. درست سر, بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, ہمیں بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے, سر بہت شکریہ سر, بہت مبارک ہو آپ کو. پاکستان امن چاہتا تھا, امن کی بات کرتا تھا, اور امن کے لیے ہی سب کچھ کر رہا تھا, اور آج ہم اپنے امن کا جشن منا رہے ہیں. ہم کسی جنگ کا جشن نہیں منا رہے, ہم کچھ بھی کسی نقصان کا جشن نہیں منا رہے. یہ جو جشن کی صورتحال ہے پاکستان میں, یہ ہمارے کمزور دشمن سے تو برداشت نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ دشمن نے خود ہی ابھی ایڈمٹ کیا کہ سیز فائر کرے گا, لیکن دشمن کے اندر سے کچھ ایسے ان کے عجیب سے ماؤتھ پیس, ان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے جی ہمارا سیز فائر کرانے والا. یہ کیا ہوگا؟ اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تو بڑا خوش ہے اور اس چیز پہ کہ ایک امن ہو رہا ہے, لیکن شاید دشمن کو ابھی ایک اور کرارا جواب چاہیے پاکستان سے. دیکھیں, الحمدللہ آئی تھنک پوری قوم کو بہت مبارک, اور ہماری مسلح افواج کو, چیف آرمی اسٹاف کو, جن نے آئی تھنک تمام سپہ سالاروں والی جو قیادت تھی وہ دکھائی, انہوں نے پیشہ ورانہ صلاحیتیں دکھائیں اور ساری قوم کو اکٹھا کیا, اور فوج نے جسٹ ایک ڈائریکشن میں دیکھا اور ان کے حکم پہ عمل کیا. آئی تھنک لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو چیف آرمی اسٹاف, مسلح افواج اور ہمارے پاکستان کی پوری قوم کو, بیکاز دی فاٹ ایز اے نیشن, اور یہی پوری قوم لڑائی کرتی ہے. سیکنڈ بات یہ کہ دیکھیں, پہلے دن چیف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس پی نے کہا تھا کہ لڑائی آپ شروع کریں گے اور اینڈ ہم کریں گے, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. وی ٹرائیڈ کہ ہم نہ کچھ بات کریں, یہ پرووک نہ کریں. کبھی یہ ڈرون پھینک رہے ہیں, کبھی انہوں نے پہلے جہاز لیے, اپنے جہاز گرا بھی لیے, پھر ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا. اور ہم نے کہا تھا کہ ویل ہولڈ یو اکاؤنٹیبل فار چلڈرن, اینڈ وی پرومس. اور یہ جتنا کچھ ہم نے ان سے کیا, ہم نے ان معصوم شہیدوں کے نام پہ کیا ہے. اور اس میں ہم نے یہی کہا کہ ہم سب ملٹری ٹارگیٹس پہ جائیں گے, کسی سویلین کو شہید نہیں کریں گے. بالکل. اور جس طریقے سے پیشہ ورانہ طریقے سے, پروفیشنل طریقے سے ہماری ایئر فورس نے, ہماری گراؤنڈ فورسز نے, ہماری نیوی نے جو یہ آپریشن کیا, اٹ از کمینڈیبل. دس اسپیکس والیوم آف تھنگ کہ کتنے ہمارے ٹرین ہم نے ٹیکنالوجی میں, سائبر وارفیئر میں, اس کے بعد نارمل گراؤنڈ فورسز میں, ایئر میں, ایوری ویئر وی ہیو بیٹن لائک ہیل. اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جب ان کے ہمارے ایئر بیسز اڑ گئے, بریموس, ان کے جہاں تک اسٹور تھا بہت بڑا, ان کے جو میزائل تھے سارا وہ اڑا دیا. S-400 جو میزائل تھے وہ ان کے چلے گئے, ان کے سارے بیسز چلے گئے. سپلائی ڈپو جو اڑی میں سارا کشمیر میں جاتا ہے وہ سارا ختم کر دیا. اینڈ وی ڈیڈ فرام سری نگر ٹو گجرات, نارتھ ٹو ساؤتھ, ایوری ویئر وی ور دیئر. بالکل. اور اینڈ میں ان کی چیخیں نکل گئی, یہ بھاگتے پھر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہماری جان بخشے. دین دی اپروچ پریزیڈنٹ آف USA کہ خدا کے لیے ہمیں بچاؤ, یہ ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے. سر یہ بڑا ہمارا کیلکولیٹڈ موو تھا کہ ہم نے پہلے دشمن کی طاقت دیکھی اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بھئی دشمن کتنے پانی میں ہے, اور جس طریقے سے ہم نے ان کے اوپر پھر اٹیک کیا اور 9 سے 12 گھنٹے میں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ جو اس وقت ڈاگ فائٹ ہوئی ہے, میرے خیال سے اس کو ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ کس طرح سے پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, کتنے اچھے طریقے سے کیا اور کتنے پرامن طریقے سے کیا. اس وقت جو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو سیز فائر کی بات شروع سے کر رہے تھے, لیکن اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں ماتم ہو رہا ہوگا اور مودی صاحب اپنی فیس سیونگ کے لیے اب کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں رہا. آپ نے ان کے میڈیا کو, ناب عثمانی کو جو اتنا بولتا تھا, آپ نے دیکھا کیا کہہ رہے ہیں. بالکل. کہ وہ اگر ٹرمپ جو ہے وہ یوکرین کا, رشیا کا تو سیز فائر کرا نہیں سکا, ٹرمپ اسرائیل کا اور پیلسٹائن کا نہیں کرا سکا, تو ہمارا کیوں کروا رہا ہے بھائی, کیوں کیا ہے؟ ڈڈ وی آسک یو؟ سر وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ٹرمپ ان کی فیس سیونگ کے لیے سب کر رہے ہیں, ورنہ پاکستان سے تو بہت پٹائی ہونی تھی. اس نے ان کی عزت رکھ لی ہے, میں بتاؤں. اور ابھی وی آر آن اے ویری ہائی گراؤنڈ. آپ جب بھی مذاکرات کرتے ہیں, اگر آپ مذاکرات ہائی گراؤنڈ سے کریں گے تو آپ اپنی بات منواتے ہیں.
اور اگر بالکل کمزور ہو کے کریں گے تو وہ اپنی بات نہیں منوا سکتے. انڈیا اس وقت اس سچویشن کے اندر ہے. بالکل سر. پاکستان کو چائنا کی سپورٹ تھی, پاکستان کو ٹرکی کی تھی, آذربائیجان کی تھی. ہم نے دیکھا کہ ان کو انڈیا کو اسرائیل کے علاوہ کسی کی سپورٹ نہیں تھی. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی شکست کا موقع تھا کہ یہ ان کو ایسی شکست پڑی ہے کہ جتنے بڑے بڑے ایک بڑے نام سمجھے جاتے تھے دنیا میں, انہوں نے تو ان کی سائڈ لینے سے ہی انکار کر دیا. First time India was isolated, totally isolated, and Pakistan was really looking کہ جی ہم ایک proper, mature, responsible nuclear state with very battle hardened army ہم نظر آئے. اور I think اب دنیا نے acknowledge کرنا شروع کر دیا ہے کہ really Pakistan is a 6th or 7th nuclear state with fighting battle hardened army. یہ آپ کو فرق چلا. اینڈ ہماری میزائل ٹیکنالوجی ایک انچ انڈیا کا ہماری رینج کے اندر ہے. ابھی تو ہم نے صرف فتح بند استعمال کی ہے, ابھی بہت چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. سر اب یہ جو سیز فائر کے اوپر ہم بات کریں گے تو اس میں کیا مسئلہ کشمیر ڈسکس ہوگا؟ کیونکہ یہ مسئلہ تو ہمیشہ رہے گا اور جب تک مسئلہ کشمیر ہے ایسے کوئی نہ کوئی حرکتیں انڈیا کی طرف سے ہوتی رہیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے تو دشمن کو جواب بھی دیا ہے, لیکن دشمن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کم ظرف ہے, تو ابھی کچھ کیا ہوگا اس پہ؟ ہم مسئلہ کشمیر ڈسکس کریں گے اور دوبارہ کیا دشمن ایسی حرکت کرے گا؟ دیکھیں ہمیں 3-4 چیزیں لازمی ڈسکس کرنی ہے when we sit down. Number 1, India will never ever Indus Water Treaty کو سسپینڈ کرے گا, کبھی نہیں کرے گا, یہ ان سے گارنٹی لینی ہے ہم نے. Number 2, انڈیا بلوچستان میں BLA, BLF, allied کی پردان تنظیمیں ان کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گا, ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرے گا. بالکل. نمبر 3, انڈیا TTP اور خراسان گروپ جو ہے پاکستان کا ISIS کا, ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. صحیح. نمبر کبھی پاکستان کو انٹینشنلی امپلیکیٹ نہیں کرے گا یہ فال فلیگ آپریشن میں, unless انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا کے ادھر سے جو بات آئے گی we will accept it. صحیح. Right? And last, Kashmir will always remain an agenda point. It is unfinished agenda. اس کو کیونکہ now پوری دنیا نے ریلائز کر لی ہے کہ کشمیر از ناؤ a nuclear flashpoint جو پاکستان ہمیشہ کہتا ہے. And now اب ریلائز کر لی ہے. اس لیے as per the aspirations of the United Nations resolution کشمیریوں کو حق خود ارادی دیا جائے, جس کے ساتھ لاگ کرنا چاہتے ہیں کریں, تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو. اور 370 جب تک نہیں ہوتا 370 اور 35A should be abrogated, تاکہ یہ دوبارہ اسی جو ان کا نارمل اسٹیٹس ہے کشمیر کا وہ بحال کیا جائے. آئی تھنک ہمیں اب ہم اسٹرانگ ہیں, اس کو اتنی مار پڑی ہے, اتنے جوتے پڑے ہیں, اور میرے خیال میں آپ دیکھیں گے یہ 6 مہینے کے اندر یہی ان کی عوام اس کو جوتوں کا ہار پہنا کے مارتے ہوئے لے جا کے گجرات کے ریلوے اسٹیشن پر اس کو چائے کا کھوکھا لگا کے دیں گے, جہاں سے یہ آیا تھا وہیں پہ چائے بنا کے لوگوں کو بیچے. بالکل سر. سر ابھی CNN اور BBC بھی یہ بات مان رہا ہے کہ ہم نے اتنا جو فضائی طاقت تھی وہ اتنی استعمال کی کہ جو انڈیا تھا وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. یہ جو ڈاگ فائٹ تھی اس پہ آپ کیا بات کہیں گے؟ کیونکہ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں کبھی اس طرح کی ڈاگ فائٹ کا سنا ہی نہیں تھا, یہ فرسٹ ٹائم میری نالج میں آیا. اس میں آپ ہمارے ڈیفینس سسٹم کو اور افواج پاکستان کو کتنا کریڈٹ دیں گے؟ آئی تھنک کریڈٹ اس لیے ہے کہ ہمارے پائلٹس دے آر فلی ٹرینڈ, اس کے بعد وہ پروفیشنل ہیں, دے ہیو لاٹ آف جذبہ ایمانی ہے, ان کو شہادت کا شوق ہے. اس کے بعد وہ اپنے ملک عزم, ان کا ارادہ پہ پکے ہیں, ان کا ایک ایم ہے کہ ہم نے کشمیر لینا ہے. یہ ساری چیزوں کو جب بناتے ہیں اٹ بیکم اے فورس ملٹی پلائر. ایگزیکٹلی. میں نے 65 میں بالکل بچہ ہوتا تھا, میں نے وہاں پہ دیکھا جب ڈاگ فائٹ ہوتی تھی, لٹرلی جب عالم نے 5 جہاز گرائے تھے 1-2 منٹ کے اندر, لٹرلی سارے لوگ چھتوں میں چڑھ کے تالیاں بجا رہے ہوتے تھے اور ہم جہاز میں گر رہے ہوتے تھے. بالکل یہ ہے ہماری قوم. اب کل بھی جب یہ میزائل گرے ہیں پورے پاکستان سے لوگ ہر شہر میں جا کے کھلے نکلے ہوئے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. دے ول نو. اور یہ آج جب ان کے سروں پہ یہ اس کے اوپر ایئر بیس پہ فلان جگہ پہ جتنے میزائل گرے ہیں, یہ جس طرح ڈر کے بھاگ رہے تھے, 40-50 لوگ تو بھگدڑ میں مر گئے. یہ ان کا حال ہے. تبھی انہوں نے فوراً کہا جی ہم نہیں لڑ سکتے. سر اسی صورتحال میں IMF کا جو پروگرام تھا وہ بھی اپروو ہوا, تو یہ بھی انڈیا کی ایک بہت بڑی شکست تھی. انڈیا نے پوری کوشش کی تھی کہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کے سامنے ہے. سو ابھی دیکھیں ورلڈ نے ریلائز کر لیا کہ انڈیا واز چور کی چوری پکڑی گئی ہے. آپ نے خود ہی پلان کیا, آپ نے خود ہی ایگزیکیوٹ کیا, آپ نے خود ہی فیصلہ کیا. 5 منٹ میں پاکستانی کی
بھائی آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کراؤ, کوئی فیکٹ لے کر آؤ. کیا کوئی جن بوتل میں بند کر کے لے گئے, بند نکالا جن کو, اس کے مارا صاحب کو بند کیا پھر پھینک دیا اپنے جا کے. ہمیں what the hell you been doing it. کیا یہ آپ کی قوم ہے؟ یہ اکھنڈ بھارت کو لے کے چل رہے ہیں جس میں چاہتے ہیں صرف اپر کلاس کے ہندو یہاں رہے, لوور کلاس کے ہندو بھی آؤٹ, سارے مینورٹی ختم. یہ 4-5 کے جو ٹولہ ہیں, امیت شاہ, نریندر مودی, راجناتھ سنگھ اور اس کو اجیت ڈوال, یہ اکھنڈ بھارت کو لے کے چلتے ہیں جو پورا سری لنکا, برما, نیپال, پاکستان, افغانستان, سینٹرل یہ کو بنانے سے جو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے. انہوں نے تو کبھی حکومت کی نہیں, سوائے یہ 47 کے بعد ان کو حکومت ملی. پہلے تو مغل ایمپرر تھے, اس کے بعد جو بھی ادھر سے آتا تھا افغانستان یہاں قبضہ کر لیا تھا, اور ان کی پرنسلی اسٹیٹس ہوتی تھی, ٹوٹل اسٹیٹس تھی. اس لیے یہ جو ابھی تھرڈ پارٹی امریکہ جو آئی ہے, سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ہمیں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے. سر بہت میم میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر آپ کو بھی بہت مبارک ہو. پاکستان امن چاہتا تھا اور ہم نے امن کے لیے بہت کچھ کیا, لیکن ہمارا جو دشمن تھا اس کو ہم نے ایک ٹریلر بھی دے دیا جو کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی جیت کو کہ وہ رافیل جس کو کوئی نہیں گرا سکتا تھا اس کو پاکستان نے گرایا, S-400 تباہ کیے, ان کے ڈرونز تباہ کیے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس جیت پر پاکستان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ یہ جو ہمارا آج جوابی حملہ جو ہوا, اور ایک ہی دن میں کچھ ہی گھنٹوں میں ہماری بہادر فوج, بہادر فضائیہ کے حملوں نے انڈیا کو مجبور کر دیا کہ وہ سیز فائر کے لیے دوسرے ممالک سے بات کرے, اور اس نے ایک دم اعلان کر دیا. آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ پرامن ہیں, اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو, اور ایک غلط الزام, جھوٹا الزام لگا کر ہم پر یہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی. اور پرائم منسٹر صاحب نے تو واضح طور پر کہا تھا کہ آپ ٹرانسپیرنٹ اور بالکل انکوائری کرائیں, کوئی بھی آ کے دنیا سے کرے, کیونکہ ہم لوگ صاف ہیں. ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں. ہم کیسے دہشت گردوں میں شمار ہو گئے؟ تو وہ کسی کا شعر ہے ایک کہ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون, ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں. تو آج جب ہماری رسپانس آیا اور ہماری بہادر فوج نے ایک ہی کچھ ہی گھنٹوں میں جو صبح فجر کے وقت آپریشن شروع کیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا حالت ہوئی. اور ایک واضح فرق تھا کہ انہوں نے جو کچھ دنوں سے جو بھی حملے کرتے تھے, میزائل ہوں یا ڈرون اٹیک ہوں, وہ سب کرتے تھے شہری آبادیوں پہ, معصوم لوگوں پہ, جس میں ہمارے شہری شہید ہوئے, دیہاتی شہید ہوئے, ہماری معصوم بچے شہید ہوئے, ہماری بہنیں مائیں شہید ہوئیں, ہمارے نوجوان شہید ہوئے, بزرگ. اور ہم لوگوں نے جو بھی حملہ کیا وہ صرف عسکری جو ان کی انسٹالیشنز تھی, جو ان کے مورچے تھے, جو ان کے ہیڈ کوارٹر تھے, LOC ہو یا دیگر جو بھی جگہیں تھی, وہ اور سر ہم نے ان کو بتا کے حملہ کیا. ہمارے DGI ایسپائر نے بولا کہ ہم اب حملہ کریں گے, لیکن شاید وہ ہمارے جواب وہ دے ہی نہیں سکے. ہمارا حملہ بھی اتنا اچھا تھا, ہم نے بتا کے کیا, ہم نے دشمن کی طرح وار نہیں کیا, ہم نے انفارم کر کے کیا, اور پھر بھی ان کو مات ہوئی. تو یہ تو ان کا حال ہے, یہ تو بدحواسی کا عالم ہے. دیکھیں جو جوش, جذبہ اور جنون پاکستانیوں میں ہے, ہماری پاک فوج میں ہے, ہماری فضائیہ, ہماری بحریہ, ان میں ہے, وہ ان میں کہاں ہے؟ بالکل. ہمارے یہاں اس وقت پورے ملک میں 25 کروڑ فوجی ہیں جو اپنی فوج کے ساتھ ہیں, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور ہم سب ساتھ ہیں. بلکہ اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ جو بہت ساری ہمارے یہاں رفٹس تھیں پولیٹیکلی طور پر, لسانی طور پر, دیگر چیزوں میں, وہ سب ہم ایک ہو گئے, اور آج ہم سب ایک ہیں, ایک قوم ہے, اپنی ملک کی حفاظت کے لیے اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ میسج ہے جو پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جن پر گھمنڈ تھا, وہ رافیل اور بہت, انڈیا تو خود کو سپر پاور سمجھنے لگا ہے نا. وہ تو کہتا تھا کہ بڑے گھمنڈ میں تھا, لیکن جس طرح ہماری بہادر فضائیہ نے
ان کے رافیل اور دیگر ان کو نقصان پہنچایا ہے تو ان کو عمر بھر یاد رہے گا. ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ شروع انہوں نے کیا ہے, ختم ہم. بالکل. اور یہ جو انہوں نے آپریشن سندور شروع کیا تھا وہ ہم نے ان کے لیے تندور بنا دیا. سر ہم نے وہ ودوا بھی کر دیا. یہ جو اس وقت جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے, ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن طاقتوں کا اہم کردار ہے جنگ بندی کے اس معاملے میں؟ دیکھیں اس میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا اور ظاہر ہے چائنا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایرانی فارن منسٹر بھی آئے, پاکستان کا بھی انہوں نے وزٹ کیا, انڈیا کا بھی, اسی طرح سعودیہ کے طرف سے بھی کوششیں کی گئیں اور دیگر ممالک بھی, اور ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے ان کے جنہوں نے ہمیں کھل کے سپورٹ کی, جس میں چائنا, ترکی اور اسی طرح ہمارے دیگر بہت سارے ممالک. اور سر ان کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا, یہ بھی ان کے لیے ایک ایسا سوچنے کا مقام ہے کہ ان کو سپورٹ بھی کسی نے نہیں کیا. جی ان کو سپورٹ کی گئی, ان کو اسرائیل نے بڑی سپورٹ, صرف اسرائیل نے ان کو, اور ان کے ڈرونز بھی کام نہیں آئے سر, وہ بھی پاکستانیوں نے لے کے تباہ و برباد کر دیے. آپ نے دیکھا کہ ڈرونوں کو ہم ایسے ہی لوگ دیکھ رہے تھے پاکستانی جیسے پتنگیں اڑتی ہیں, ایگزیکٹلی, اور ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا. اور جب ہمارے شہباز جھپٹے تو ان کی وہ جو چیلیں, کوے اور چیز تھی وہ سب ادھر سے ادھر ہو گئی. اور یہی وہ جذبہ ہے جو پاکستانیوں میں ہے, ہماری پاک فوج میں ہے, جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں کتنا بڑا فرق ہے, ہمارا بجٹ $8 بلین, ان کا $80 بلین, ایک بڑا فرق ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ کس طرح ان کو دم دبانے پہ ہم نے مجبور کیا اور وہ وہاں سے پسپا ہوئے اور بیرونی دنیا کو بیچ میں لائے کہ جی سیز فائر کرایا جائے. سر کہیں نہ کہیں فورن میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا ہمیشہ سے کیا جاتا تھا کہ پاکستان میں ٹیررسٹ کو تربیت دی جاتی ہے, اور بار بار یہ سوال بھی کیا جاتا تھا, یہ سوال کو مینیپولیٹ بھی کیا جاتا تھا. اب جب ہم امن کی بات کر رہے تھے اور بار بار انویسٹیگیشن کی بات کر رہے تھے, اور آج جب CNN نے بھی کہہ دیا کہ جی انڈیا جو مجبور ہوا ہے وہ پاکستان کے ریٹیلیشن پہ ہوا ہے, ہم نے اب امن کا جھنڈا لہرایا اور پاکستان اس وقت پورے دنیا میں مشہور ہے امن کے لیے, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو کہ انڈیا تو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہ رہا تھا غلط طریقے سے, جو کہ ہم نہیں تھے, تو یہ جو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے یہ تو ہمارے لیے فائدہ ہو گیا, اور اب یہ مودی صاحب اپنا الیکشن کس طرح سے جیتیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہم پر بڑے الزام لگتے رہتے ہیں نا, ہم تو خود شکار ہیں. دیکھیں ہمارے ہزاروں جوانوں کی شہادتیں ہیں, فوج کے ہوں, پولیس کے ہوں, رینجرز کے ہوں یا ہمارے عام شہری ہوں, بڑی شہادتیں. اور یہ ہم تو ہمیشہ حالت جنگ میں رہے ہیں. یہ جو ان کی پراکسی لوگ ہیں جو یہاں پہ ہمیں مختلف جگہ پہ چھپ کے جو وار کرتے ہیں, جو دہشت گردی میں ملوث ہیں, جن کا بھی جعفر ایکسپریس دیکھ لیں, اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ایونٹ ہوئے ہیں, اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, اس میں سارے تانے بانے ان کی طرف گئے ہیں. اس کے پیچھے انڈیا رہا ہے ہمیشہ, چاہے وہ افغانستان کے تھرو یہ کر رہا ہو یا کہیں اور سے کر رہا ہو. تو یہ تو پراپر ثبوت ہے ہمارے پاس. وہ بس یہی تو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا جعفر ایکسپریس کی بات کی, ہمیں معلوم تھا کہ جعفر ایکسپریس انڈیا کی طرف سے ہوا ہے, لیکن ہم نے تو ان کی طرف میزائل نہیں بھیجے. کلبھوشن کہاں سے آیا تھا ہمیں یہ بھی معلوم تھا, ہم نے تو نہیں کہا کہ جی کلبھوشن وہاں سے, اس کی درسگاہ یہ تھی, وہ یہاں سے ٹریننگ لیتا تھا, وہاں پہ میزائل پھینک دو. تو ہم نے تو ہر دفعہ, چاہے 2019 ہو, 2019 سے پہلے کی بات ہو, ہم نے ہر دفعہ اعلیٰ ظرفی کی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا دشمن اس قابل نہیں تھا کہ ہم اعلیٰ ظرفی دکھاتے اس کو؟ دیکھیں وہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اس کا جو رویہ, جو جنونی جس طرح کا مودی کا رہا ہے, آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے اس کو بین تھا کہ USA میں داخل نہیں ہو سکتا تھا, اس طرح دیگر ممالک میں نہیں جا سکتا تھا. یہ تو پرائم منسٹر بن گیا, اب وہاں کی عوام کو کیا کہیں. وہ بھی اسی نے وہی سلسلہ, اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ بچر مشہور ہے, اس نے کیا کچھ نہیں کیا. اور یہ بھی جو پہلگام والا واقعہ تھا, اس میں بھی آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ اس نے مسلم ہندو فسادات کرانے کی کوشش کی, جو کہا کہ وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر کے لوگوں کو مار رہے تھے. حالانکہ وہ جو لسٹ آئی جو انہی کی میڈیا پہ تھی, ان کی ہوئی, اس میں بہت سارے مسلمانوں کی شہادتیں بھی تھیں. ہم نے تعزیت کی, ہم تو دکھ میں برابر شریک ہیں جن لوگوں کو یہ نقصان پہنچا. انہوں نے تو کبھی جعفر ایکسپریس میں نقصان ہوا, اتنے بلاسٹ ہوئے, اس میں کبھی انڈیا کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کی تعزیت یا مذمتی
نہیں آیا بیان. یہ وہ سوچ ہے. اور آپ نے سر دیکھا کہ یہاں حملے کیے تو مساجد پر حملے کیے. بالکل سر، بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.